बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, पिछले चंद सालों से जब से ये मीडिया मुतहरिक है, ख़ास तौर पर अल्लाह ताला रहमत फरमाए मुशर्रफ के दौर से, तो जहाँ हमारे नौजवान मीडिया पे मुतहरिक हैं, वहाँ वो उलमाए कराम जो तस्वीर और फ़ोटो और वीडियो को हराम कहते थे, माशाल्लाह वो मुतहरिक हैं। उसमें वक्तन फ़क्तन दोस्त अहबाब हमें मुख्तलिफ़ वीडियोस भेजते हैं और फिर कहते हैं कि इस पे आप खामा फरसाई करें या अपनी जो गुज़ारिशात हैं मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त अज़मत के दिफा में वो आप पेश करें। तो इस वक्त जो हमारे पेश नज़र है वो है ये आयत जो सूरह अहज़ाब में जब अल्लाह ताला फरमाया कि मैं अल्लाह ताला आप अहल बैत को रिज्ज से पाक रखता हूँ। तो गामदी साहब हों या तकरीबन नाम तहर कादरी का ले लें आप, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो इन अहल सुन्नत भाइयों गले में नया फितना बना हुआ है, इनके लिए अज़ाब बना हुआ है, वो हो। अभी जो ज़ेर नज़र है वो गामदी और मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी की वीडियोज़ हैं। उन्होंने इनकार किया है कि अहल बैत अलैहिस्सलाम फ़कत पंजतन पाक नहीं है, बल्कि इससे मुराद बीवियाँ भी हैं और बीवियाँ भी इसमें शामिल हैं। दलील क्या है कि पीछे सूरह अहज़ाब में जो ज़िक्र आ रहा है उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घराने का या उनकी ज़ौजात को तंबीह की गई है और उनको माए कहा गया है। तो उसमें फिर लाहिके में ये आयत आती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अहल बैत को, अब मुफ्ती राशिद और गामदी हों या जितने भी हों, ये अहले सुन्नत बेचारों की मजबूरी ये है कि ये जहाँ जहाँ भी ये दिफा करते हैं उस चीज़ को सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम या उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहा ने कभी अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं किया होता। कभी नहीं कहा होता कि ये आयत हमारी शान में नाज़िल हुई है, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमारी शान में है। कभी उन्होंने एहतजाज नहीं किया होता इस पर। मा एहतजू बिही बन हाज़िल आया नुज़िलत फ़ी शानिना औ फ़ी मकामिना और कज़ा कज़ा। लेकिन इन बेचारों को तकलीफ़ ये है कि ये पंजतन पाक नहीं है फ़कत इसमें, बल्कि उसमें उम्महातुल मोमिनीन यानी ख़ुसूसन इन बेचारों का जो मसला होता है वो अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का होता है कि उसको ज़रूर शामिल करें। अब सबसे अहम जो बात होती है बिरादरान वो ये होती है, मेरी गुजारिश को समझिएगा और इसी को नोट कीजिएगा। इन्होंने राशिद महमूद हो रिजवी मुफ्ती या मुफ्ती गामदी हो या डॉक्टर मिर्ज़ा इंजीनियर हो या तहर कादरी हो या ज़ाकिर नाइक हो, इन सब ने ये तस्लीम किया है कि ये रिवायात मौजूद हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत उतरी थी तो उस वक्त पंजतन पाक को सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे। आपने चादर के नीचे लिया था और आपने कहा था कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहल बैती, ए इलाही गवाह रहना ये मेरे अहल बैत है। ये सब तस्लीम करते हैं और आपको पता है माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह सद दरसद मौजूद हैं। उनके वो सहारे ढूंढ ढांड के लाते हैं। हमें उस पर कोई इतराज़, इनका घर है यार, इनकी अपनी किताबें, इनका मज़हब है, जहाँ इतनी फ़िक़ा बना ली, हाथ बांधना घड़ लिया, या सलातो खैर मिनन नौम घड़ ली, उशर घड़ लिया, 20 मसाइल घड़ लिए, सलात तरावी घड़ ली। तो इतना सारा मज़हब जिन्होंने बनाया तो उसमें 2-4 रिवायतों का मसला नहीं था। लेकिन मुत्तफ़क़ अलैह ये है कि अहल बैत अलैहिस्सलाम के बारे में ये आयत उतरी थी और कम अज़ कम इस पर इत्तेफाक हो कि ये तो शामिल है ज़रूर, बाकी का इख्तलाफ है ना, इनके बारे में इख्तलाफ नहीं है।
یہ عموم خصوص من وجہ ہوا، یعنی ان پر اتفاق ہے، باقیوں کا اختلاف ہے زوجات کا۔ اب میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، مفتی کی میں نے بات ساری سنی، اس کی ساری روایتیں سنی، ایک ایک کر کے رد کروں فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹائم جائے گا آپ کا۔ میں دو باتیں کر رہا ہوں مختصر سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تمہارا تو اتفاق ہے نا تمام سنیوں کا اور شیعہ کا کہ یہ پنج تن پاک اہل بیت میں شامل ہیں، اور امام شافعی نے فرمایا تھا کہ کفاکم من عظیم الفضل من انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اہل بیت آپ کی عزت و عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہیں پڑھتا وہ مومن ہے ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہے، لا صلاۃ لہ، اس کو کوئی دین نہیں، جس کی نماز اس کو کوئی دین نہیں۔ تو یہ اہل بیت یہ پنج تن پاک مراد اس نے لیے تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو اتنا زور لگا رہے ہیں مفتی صاحب اور غامدی صاحب اور طاہر القادر انجینئر مرزا محمد علی، ان بیچاروں کو تو تکلیف ہے کہ یہ امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو داخل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اہل بیت ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ شان نزول ہر آیت کا ہوتا ہے کہ جب شان نزول تھا تو کون کون تھا؟ جب شان نزول ہوا ہے حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام سید زہرا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں موجود تھے، اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول کے گھر میں موجود تھے، ان کے حرم تھیں۔ تو کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ مولا میں اہل بیت میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ پیش کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آپ خیر پر ہیں، آپ بھلائی پر ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ موجود ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کا حرم ہے، ان کے گھر میں موجود ہیں، اور سب سے پیاری بیوی آپ کہتے ہیں کہ ہیں، تو پیاری بیوی اپنا ادعا کیوں نہیں کرتی؟ وہ دعویٰ کیوں نہیں کرتی کہ مجھے بھی اس میں شامل رکھا جائے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے بعد کبھی ام المومنین عائشہ سے پوچھا گیا، بلکہ وہ مشکات شریف میں 5555 جی 5555 حدیث نمبر میں ہے کہ ایک بندے نے اماں سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد پنج تن پاک ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے بعد یا کبھی زندگی میں کسی بیوی نے کہا ہو کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی اور بیوی نے، جب کہ ان کے والدین نے کسی نے کہا کہ ہماری بیٹیاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا نا۔ جبکہ محمد و آل محمد علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام سے لے کر مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ السلام اللہ علیہ، ان کی جتنی اولاد ہے، رسول کی بیٹیوں نے جب کوفے کے دربار میں خطبے تب بھی انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت ہیں، اے یزید، اے ابن زیاد، تم پر اللہ کی لعنت ہو، میں اہل بیت ہوں۔ تو وہاں اس نے تو نہیں کہا تھا کہ بیوی آپ کیا کہہ رہی ہیں، اہل بیت تو فلاں فلاں بھی تھے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اس بات پہ احتجاج بھی، اس بات پہ انہوں نے احتجاج کیا، اپنی ذات کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ ہم اہل بیت ہیں، لیکن امہات المومنین کا اس کو خود پیش نہ کرنا ان ملاؤں کی، ان کی سب سے بڑی جہالت کا اور دشمنی اہل بیت کا ثبوت ہے کہ جو نہیں ہے اس کو داخل کرنا چاہتے ہیں اور جو ہے اس کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں کون؟ محمد وال محمد، اور نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بیوی ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، وہ صحابیات ہیں، ان کا اپنا مقام ہے۔ امہات المومنین سے بڑا کیا مقام ہوتا ہے؟ امہات المومنین کو آپ کہاں یعنی زبردستی کہ یہ تھوڑا مقام ہے کہ قرآن نے امہات المومنین کا، لیکن یہ بیچارے مفتی اور تو کوئی جواب نہیں ہوتا، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ گھسیٹ گھساٹ کے دو چار ادھر سے گھڑ گھڑ کے، لیکن نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ شان نزول کیا ہے؟ تمام مانتے ہیں، اس پر اتفاق ہے کہ یہ پانچ تن پاک ہیں، باقی پہ اختلاف ہے، تو جس پہ اختلاف ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قرآن کہتا ہے جس چیز میں ہمارا تمہارا اتفاق ہے اس پہ تو اتفاق کرو نا۔ جیسے توحید پر اتفاق ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اتفاق ہے، قرآن پر اتفاق ہے، کعبہ پر، اسی طرح اس بات پہ اتفاق ہے کہ پانچ تن پاک یہ تھے، دیٹس آل۔ اور دوسری بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے گھر میں، یہ آپ کی سنوں کی کتابوں میں بھی، شیعہ کی کتابوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ دو، نمبر تین، ام سلمہ نے کہا کہ مولا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں رضوی صاحب، انجینئر مرزا تم پڑھ رہے ہو، غامدی پڑھ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ اہل بیت میں سے نہیں ہو لیکن خیر پر ہو، یعنی تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ اور آخری بات کہ ہمارا جو سوال ہے 1000 سال تک، جب تک قیامت ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا یہ قول ثابت کر دیں، انہوں نے زندگی میں کہا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ تو صد احترام مولانا صاحبان، شیوخ، خیانت نہ کریں، جو عزت عظمت اللہ تعالیٰ نے ان پنج تن پاک کو دی ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ سیگے کم والے، کن، کم، احترام میں سیگے ہیں،
وہ کہا جاتا ہے سیکھوں کو چھوڑو، شان نزول بتاؤ. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھی؟ ام سلمہ کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھتے ہیں تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جو اتنی پیاری بیوی ہیں، ہزاروں روایات ان سے نقل شدہ ہیں، ان کی تو ایک روایت آپ نہیں پڑھتے. تو وہ بھی کہہ دیتے کہ میں اہل بیت میں سے. نہیں، ان کو پتہ تھا، انہوں نے نہیں کہا. اور ام سلمہ نے احتجاجاً پوچھا ہوگا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حق ان پنجتن پاک کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کی بہن ہے، وہ ان کے گھر میں موجود ہے. باقی بھی 11 بیوی ہیں. کوئی ایک نے کبھی زندگی میں مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد یا کبھی کسی نے احتجاج کیا کہ میں رسول کے اہل بیت میں سے ہوں، ہم تسلیم کر لیں گے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وما علینا الا البلاغ. اپنا خیال کیجیے گا. اور علماء کرام خدا اور رسول سے ڈریں. قیامت والے دن پنجتن پاک اور 14 کی کوثر ہے، انہی کی جنت ہے، انہی کی آخرت ہے، وہی جنت کے مالک ہیں. کسی صحابی نے آپ کو جنت نہیں دینی، 14 نے دینی ہے، انہی پنجتن پاک نے دینی ہے. نہیں، عوام جان چکے، ان کو پتہ ہے تم جھوٹ بولتے. تو اب بجائے فساد پھیلانے کے تسلیم کر لو کہ جو عزت و عظمت اہل بیت کی ہے، ان نفوس قدسیہ کی ہے جو نماز میں شامل ہیں. جب تک نماز میں ان پر درود نہ پڑھے جائے آپ کی نماز نہیں ہوتی. دیٹس آل. یہ سب سے بڑا ہمارے لیے، ہماری یہاں جو ہے ان کی عزت و عظمت اور فضیلت کے لیے یہ کافی ہے. اور آپ سے بھی یہی امید ہے کہ آپ بغض و عناد چھوڑیں گے، منافقت چھوڑیں گے. اہل بیت سے جو آپ کی منافقت شروع سے آ رہی ہے بنی امیہ کے دور سے، وہ منافقت اور اہل سنت علماء چھوڑیں گے. عوام جان چکے ہیں، اہل سنت عوام کو پتہ ہے، لیکن علماء سے گزارش ہے کہ یہ منافقت چھوڑیں اور علی علیہ السلام اور سیدہ کے در پہ ہیں، 14 کے دروازے پہ ہیں. یہی دروازہ ہے، قبر میں بھی یہی کام آئے گا اور آخرت میں بھی یہی کام آئیں گے. ان کے صدقے یہ دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. اور انہیں کا امام مہدی علیہ السلام ہے جس کا انتظار ابھی ہو رہا ہے. تمام امت کو، تمام انسانیت کو، پوری کائنات انہی کی منتظر ہے. آئیں انہی کے دروازے پہ سر جھکائیں. جہاں حضرت عمر فاروق سوال کر رہے ہیں بیٹے سے، کہہ رہے ہیں کہ جا بیٹا امام حسن علیہ السلام سے لکھوا لا کہ ہم ان کے غلام ہیں. اہل سنت بھائیوں، آپ تو غلام نہیں، اپنے مولویوں کو سمجھائیں یہ بھی علی علیہ السلام اور پنجتن پاک کی غلامی میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ میں ان کی غلامی نصیب فرمائے. اپنے اہل خانہ کا، دوستوں کا خیال کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.